الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. All compliments, all physical prayer, all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet. Allah's mercy and blessings, peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Yatha vayum samashrite sarva jivante jantava तथा ग्रस्तामा वर्तते पितारा शरामा त्रिशदशोदश वर्षा भार्गो विंदे निरग्निकाम एकविंशति वर्षा वा 17 वर्षा वाप्नुया नराशन संवाजिनं वाजिनी शैदीरं पूषणं सन्मैरीभे रथं न दुर्गादवसवा सुदानवो विश्वसम्मात्रो अहंसो निष्पिपत. स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम और जलसे दस्तारबंदी इस्लाह माशरा के बैनर तले जमा होने वाली हमारे गयूर मुसलमानों, पर्दे में बैठी हुई हमारे समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, आज मेरी बात ज़्यादा लंबी नहीं होगी. इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में अपना पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी भी कई नामवर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद हैं जिनकी बात आपके लिए काफ़ी कारामद और मुफीद हो सकती है. स्टेज पर मेरे बहुत सीनियर आपके इलाके के एक नौजवान आलिम दीन, बड़े फ़ाल मुतहर्रिक हज़रत मुफ्ती एजाज साहब भी तशरीफ़ फरमा. मैंने उनसे वादा किया है कि आप बैठिए, इंशाअल्लाह मैं आपके तालिब इल्म की हैसियत से कुछ सीखने की गर्ज से ही कुछ बात करके मैं जल्दी वापस आता हूँ. और इसी स्टेज पर हज़रत मुफ्ती जुनैद साहब, वो भी मुझसे सीनियर, दारुल देवबंद में हमसे बड़े थे, यहाँ पर भी हैं, मेरे बड़े मुरब्बी हैं, मुहतरम हैं, बड़ी काम की बात आपके सामने रख रहे थे. अभी जिस कुरान की निस्बत पर हम लोग जमा हुए हैं, अल्लाह ने इस कुरान में दुनिया के तमाम शर्र व फसाद का इलाज बताया. आज भी ये कौम अगर कामयाब बनना और होना चाहती है तो बिना कुरान के इम्पॉसिबल है, आसान नहीं है. जिस कौम को और जिस शख्स को इस कुरान से मोहब्बत हो जाए, यकीनन एक अलग तरह की ताकत उसके अंदर पैदा हो जाती है. अगर आपको सबूत चाहिए तो 400 दिन से लगातार दुनिया के अंदर 40 किलोमीटर लंबा, 12 किलोमीटर चौड़ा एक पट्टी है जिसको गजा पट्टी बोलते हैं, गजा स्ट्रिप मैप में लिखा हुआ था. 400 दिन से लगातार मुस्तकिल जालिम यहूदियों ने
کئی ہزار ٹن RDX بم کی شکل میں وہاں پر برسایا۔ 17,500 الجزیرہ کی رپورٹ ہے 17,300 بچے شہید ہوئے ہیں اور تقریباً 60,000 عمر دراز مرد عورت ان کو شہید کیا گیا۔ آج تک ابھی تک جنگ جاری ہے، تقریباً 400 دن ہو گئے۔ 7 اکتوبر سن 2023 سے یہ جنگ شروع ہوئی تھی، بلکہ یہ ظلم شروع ہوا تھا اور یہ اب تک چل رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک چھوٹے سے اس زمین کے حصے کو اب تک زمین کے نقشے سے غائب ہو جانا تھا، اس لیے کہ اس غزہ ٹرپ کے 3 حصے میں سمندر ہے، باقی 2 حصے میں اسرائیل یہودی کا قبضہ ہے اور ایک حصے میں مصر جہاں رفح بارڈر ہے اس کا بارڈر ٹچ کرتا ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے غزہ آج بھی زندہ ہے۔ غزہ پٹی کے لوگ تقریباً 70-75 ہزار بچے سمیت شہید کر دیے گئے، لیکن آج بھی وہاں پر لوگ زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور پابندی سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس میں اسٹرینج چیز کیا ہے؟ اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ یہاں تو ایک مدرسے میں چھت کے نیچے 6-7 حافظ قرآن پیدا ہوئے، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی دنگا فساد نہیں، کوئی ڈر خوف نہیں، اطمینان سے استاد بھی جو پڑھانے والے ان کو بھی کوئی ڈر خوف نہیں۔ لیکن پچھلے 4 خاموش رہیے آپ لوگ، ذرا تھوڑا خاموش رہیے۔ پچھلے 400 دنوں میں اسی غزہ پٹی میں جب سے جنگ شروع ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک کیمپ میں لوگ رہنے لگے ہیں، اس لیے کہ ان کے گھروں کو کھنڈرات میں بدل دیا، مسجدیں شہید کر دی گئی، مدرسوں کو بلڈوز کر دیا گیا ہے۔ لیکن پچھلے 400 دن میں ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر 3-4 مہینے میں ایک حافظ قرآن بنتا ہے۔ اور آپ کو یقین نہ ہو تو الجزیرہ کی رپورٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے، BBC ہندی اینڈ انگلش کی رپورٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ پچھلے 400 دن میں تقریباً 45 ہزار حافظ قرآن پیدا ہوئے ہیں غزہ پٹی میں۔ اور میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اسی قرآن کی وہ طاقت ہے جس کی وجہ سے غزہ پٹی ٹوٹل طاقت کو استعمال کیا ہے اسرائیل نے اور امریکہ نے، لیکن اس ملک، اس صوبے کو، اس علاقے کو ختم نہیں کر سکے۔ ان سے لڑنے والے کون ہیں؟ ایک طرف غزہ پٹی میں بم برسانے والا دنیا کا سب سے ہائی ٹیکنالوجی سے لیس آئرن ڈور بیلسٹک میزائل، ٹارگیٹڈ میزائل، اگر آپ زمین کے نیچے گھس جائیں تو وہ میزائل وہاں پر گھس کر آپ کو مارے گا۔ بیلسٹک میزائل اسی کو بولتے ہیں۔ یہ تمام ہتھیاروں سے لیس ہو کر غزہ پٹی کے ٹوپی اور داڑھی والوں کو نشانہ بنانے کے باوجود اگر آج اسرائیل کو گھٹنے کے بل کسی نے جھکایا ہے تو وہ حماس کے 5,000 نوجوان ہیں، اور ان 5,000 نوجوانوں میں 3,500 نوجوان حافظ قرآن ہیں۔ یہ ہے قرآن کی طاقت۔ قرآن کمزور نہیں ہوا، ہمارا اور آپ کا عقیدہ اور یقین کمزور ہو گیا ہے۔ ہماری شریعت کھوکھلی نہیں ہوئی ہے، ہمارا اور آپ کا عمل گندا ہو گیا ہے۔ آج بھی اسی قرآن سے قوم اور سماج ترقی کی طرف آ سکتی ہے، دوسرا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہمارے علماء جو چیخ چیخ کر بولتے ہیں
تو اس کا مقصد یہی ہے کہ لوٹ آؤ قرآن کی طرف، لوٹ آؤ شریعت کی طرف۔ مودی یوگی جی تو بعد میں، پہلے تو ہم بے عمل ہوتے تھے۔ اتر پردیش کے 23,500 مدرسوں کے اوپر پابندی لگانے کے لیے کس نے پیٹیشن داخل کی ہائی کورٹ میں؟ 5 یاچکائیں داخل کی گئی۔ اتر پردیش میں 23,500 مدرسے، جن میں 17,000 بچے پڑھتے، 17 لاکھ بچے پڑھتے، ان مدرسوں کو بند کرانے کے لیے NCPCR کے اوپر کارروائی نہیں ہوئی تھی، بلکہ ہائی کورٹ میں 5 لوگوں نے یاچکا داخل کی تھی، یعنی درخواست، اور انہوں نے پیٹیشن دائر کیا تھا کہ مدرسہ ایکٹ کو بند ہونا چاہیے۔ آپ کو تعجب ہونا چاہیے کہ ان میں سے 5 میں سے 4 آدمی وہ ہیں جو مسلمان تھے، ایک ہی ہندو تھا اس میں سے۔ اس امت کو نقصان اس قوم کے لوگوں نے پہنچایا، ہم نے اور آپ نے پہنچایا۔ وقف بل کے اوپر میں تفصیل سے بات کروں گا اخیر میں، ابھی صرف ایک آپ کو ٹریلر دکھا رہا۔ وقف کی پراپرٹی پر مسٹر مودی جی، مسٹر پرائم منسٹر، نیا قانون لائے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ ہم نے اور آپ نے راستہ دیا۔ 4.5 لاکھ ایکڑ زمین وقف کی پراپرٹی ہے بھارت میں، وقف کے اندر رجسٹرڈ ہے، اور 9.5 لاکھ وقف کی پراپرٹی ان انٹائر انڈیا۔ پوری دنیا کے اندر اتنا بڑا بورڈ نہیں ہے جو مسلمانوں کی بھارت کے اندر مسلم وقف بورڈ ہے۔ گورنمنٹ کے اعتبار سے منسٹری فائنانس، یہ آرمی، اس کے بعد ریلوے، تیسرے نمبر پر مسلمانوں کی سب سے بڑی جو پراپرٹی کے اعتبار سے کوئی سنگٹھن ہے تو وہ اوقاف ہے، وقف بورڈ ہے۔ 9.5 لاکھ ایکڑ زمین، ان کی آمدنی اگر آتی نا تو آج ہمارے مدرسوں کو چلانے کے لیے چندہ نہیں کرنا پڑتا، ان کی آمدنی کا صحیح استعمال ہوتا تو ہمارے ائمہ کرام کو 10,000 روپے تنخواہ دینے میں ہماری امی نہیں مرتی، وقف بورڈ کے پلیٹ فارم سے ان کو تنخواہیں دی جاتی۔ آج جو ہم اپنے بچیوں کو ڈاکٹر اگر بنانا چاہیں تو ہمارے پاس یونیورسٹی نہیں ہے، اگر وقف بورڈ والے چاہتے تو ہمارے پاس یونیورسٹی ہوتی، اگر وقف بورڈ والے چاہتے UPSC میں کوچنگ کرانے کے لیے ہمارے پاس کوچنگ سینٹر ہوتا، اگر وقف بورڈ والے چاہتے تو اس کی آمدنی سے نیٹ میں بیٹھنے کے لیے 2 سال تک بچوں کو تیاری کرانی پڑتی، ہمارے پاس کوچنگ سینٹر ہوتا۔ آج ہم لنگڑے اور لولے نہیں ہوتے، سیمانچل والا سیلاب کی زد میں آ کر غریبی کی زندگی نہیں گزارتا۔ اگر وقف کی پراپرٹی کا صحیح استعمال ہوتا، عبداللہ سالم قسم کھا کر بھی یہ بات کہے گا تو ہانس نہیں ہو سکتا، بھارت کے ایک مسلمانوں کو 1 لاکھ روپے مہینے کے اندر انکم دیا جا سکتا تھا اگر وقف کی پراپرٹی کا، اس کے انکم کا صحیح استعمال ہوتا تو۔ لیکن نہیں، لوٹا کس نے؟ ہمارے اور آپ کے لوگوں نے لوٹا۔ کس نے وقف بورڈ کو کس نے کھوکھلا کیا؟ جو چیئرمین میں بیٹھے ہیں، جن کو عہدہ دیا گیا کہ لیجئے وقف بورڈ آپ کے حوالے ہے، تو ذرا پوچھو مہاراشٹرا کے اندر 1990 سے لے کر سن 2002 تک 11,000 کروڑ روپے کی وقف کی پراپرٹی بیچی گئی، کس بات نے اجازت دی؟ وقف کی پراپرٹی کو بیچنا جائز نہیں، نہ متولی کے لیے جائز تھا، نہ چیئرمین کے لیے جائز تھا، نہ کسی صدر کے لیے جائز تھا، لیکن پھر بھی شریعت کو بالائے طاق رکھ کر ان زمینوں کو بیچا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسٹر مودی کو مسلط کیا کہ بہت کھایا، بہت کرپشن کیا، بہت لوٹا، اب لو قانون بنے گا۔ اسی لیے اب بھی وقت ہے، یہ بل روکا جا سکتا ہے۔ کہاں پر؟ راجیہ سبھا میں روکا جا سکتا ہے۔ باقی ہمارے علماء جو محنت کر رہے ہیں، ہماری تنظیمیں، قابل تعریف ہے، اللہ ان کی محنت کو کامیاب کرے۔ لیکن this is very simple to stop that bill, that ordinance، بہت آسان ہے۔ راجیہ سبھا میں مسٹر راہل گاندھی کی اکثریت ہے، راجیہ سبھا میں 142-45 ممبر ہے، اور مسٹر مودی کی 102۔ تو راجیہ سبھا میں یہ چاہیں، جن کو ہم سیکولر مانتے ہیں، اگر یہ کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں یہ مسلمانوں کے تعلق سے ہے، مسلمانوں کا پرسنل میٹر ہے، ہم اس کو کبھی پاس نہیں ہو دیں گے، تو یہ وقف کے اوپر یہ بل آ نہیں سکتا، پاس نہیں ہو سکتا۔ ضمناً بات آئی
ہمارا عمل گندہ ہوتا ہے، ورنہ ہمارا قرآن الحمدللہ اسی آن بان شان کے ساتھ محفوظ ہے۔ ہمیں ایک بات بتائی گئی، بانیان مدرسہ یہاں پر موجود ہیں اور اساتذہ مدرسہ یہاں پر بھی موجود ہیں۔ اس قرآن میں اللہ نے بڑی بڑی بیماریوں کا علاج بتایا، بڑی بڑی بیماریوں کا۔ ابھی ہم سے کہا گیا کہ ہمارے گاؤں میں زنا کے بہت واردات ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان بچے زنا کرتے، تو کیسے بچیں زنا سے؟ ہمارا قرآن اس کا راستہ بتاتا، ہماری شریعت اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث تو کھول کھول کر بیان کرتی۔ اسی تعلق سے ایک منتر بھی میں نے پڑھا، یتھا وایوں سماشرتے سرو جیونتے جنتو تتھا گرستاما ورتتے اتارا شراما، منوسمرتی کا منتر ہے۔ تفصیل اس کی کیا ہے، حدیث پیش کرتا ہوں، تفصیل آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر زنا سے قوم کو، سماج کو، نوجوانوں کو بچانا، جیسے آج کل ہماری جو نئی جنریشن، نئے بچے ہیں، یہ زنا جیسی مہلک بیماری کی راستے پر چلے جاتے ہیں، موبائل نمبر ایکسچینج کرتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر میں چیٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ناجائز سنبندھ تک معاملہ جاتا ہے، اس کے بعد ڈپلیکیٹ ڈائیلاگ پھینک مارتے ہیں کہ ہم تمہارے سے محبت کرتے ہیں، تم ہماری زندگی ہو، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ روٹ جائے تو بہلانے پھسلانے کے لیے محترمہ آپ خوش، آپ ناراض مت ہو، تم کہو تو میں چاند پر چڑھ کر تارے توڑ کر لاؤں۔ وہ گدھا اتنا بزدل ہے کہ وہ رات کو 12 بجے گھر کے چھت پر نہیں چڑھ سکتا۔ لیکن یہ زنا، یہ ہوس ہے نا، اس کو مکمل کرنے کے لیے اس طرح کے ڈائیلاگ بازی کرتے ہیں۔ دس از بازارو لینگویج، ڈونٹ مائنڈ، بازارو لینگویج، یہی چلتا ہے، یہی سب چلتا ہمارے نوجوانوں کے دل و دماغ میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، یتھا وایوں، اے نوجوانوں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ، تمہارے اندر طاقت ہے، تمہارے اندر بینک بیلنس ہے، فزیکل تم اپنی اہلیہ کو خوش کر سکتے ہو، گھر دے سکتے ہو، نان نفقہ ادا کر سکتے ہو، فَلْيَتَزَوَّجْ، you have to get married، شادی کرو۔ فون پہ رشتہ مت بناؤ، واٹس ایپ پہ چیٹنگ مت کرو، شادی کرو۔ شادی کرنے سے کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، تمہاری آنکھ کی حفاظت ہوگی، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، تم زنا سے بچ جاؤ گے، تمہارے شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ اور جو نوجوان، اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس میں یہ طاقت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، غریب ہے، بہت غریب ہے کہ کوئی بیٹی نہیں دیتا اس کو، اب کرے گا کیا؟ اللہ نے تو ڈیزائر رکھا ہے اس کے اندر، جنسی خواہش تو ہے، شہوت تو ہے، اللہ نے رکھی ہے اس کے اندر بھی یہ طاقت، ہر کسی کے اندر۔ اس لیے جو لوگ برہمچاری بنتے ہیں نا، وہ فیک ہے، فیک، کوئی برہمچاری نہیں بن سکتا۔ اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے، یہ بڑی مجاہدے کے بعد یہ چیز ختم ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کو دبایا جا سکتا۔ کس سے کیسے بچیں؟ پاس پیسہ نہیں ہے، غریب ہیں، گھر نہیں ہے، شادی کریں گے بیوی کو کہاں رکھیں گے، کیا کھلائیں گے؟ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، جس کے پاس ہے ہی نہیں، ہمت نہیں ہے، سکت نہیں، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو روزہ رکھو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ روزہ جو ڈیزائر ہے، جو بھوک ہے، جو سیکس ہے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، تو اس سیکس کو روزہ توڑتا ہے۔ سیکس کو کم کرنے کے لیے کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے، سیکس کو بڑھانے کے لیے ٹیبلٹ ہے، کم کرنے کے لیے کوئی ٹیبلٹ نہیں۔ پوچھو دنیا والوں سے کہ دنیا والوں ہم سیکس کو کم کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر MBBS MD ڈاکٹر کوئی ٹیبلٹ بتا دو۔ دنیا کا کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر، کوئی MBBS، کوئی MD، کوئی MD میڈیسن نہیں بتا سکتا آپ کو کہ سیکس کو کم کرنے کے لیے یہ ٹیبلٹ لے لیجئے۔ کم کرنے کے لیے نہیں، بڑھانے کے لیے تو ہے، کم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ لیکن ہمارے نبی پاک علیہ السلام 1458 سال پہلے پروفیٹ محمد علیہ السلام نے بھی اس بیماری کا علاج بتایا ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے نبی طبیب بھی تھے، ہمارے نبی MBBS ڈاکٹر بھی تھے، ہمارے نبی MD ڈاکٹر تھے۔ دنیا کے اندر برائی اور بیماریوں کا علاج بھی آپ نے اپنے طریقے سے کیا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں
نہیں، تمہارے پاس دولت نہیں، تم بیوی کو رکھ نہیں سکتے، اس کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے، لیکن تمہارے اندر شہوانی طاقت ہے تو کیا کرے گا جوان؟ تو تم کو زنا سے بھی بچنا ہے، بیوی بھی نہیں ہے پاس تو ایک کام کرو، فعلیہ بالصوم، تم کثرت سے روزہ رکھو گے تو وہ طاقت جو سیکس کی طاقت ہے، جو شہوت ہے، اللہ اس طاقت کو کم کر دے گا روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا پیغام۔ اس لیے میرے نوجوانوں، اگر آپ کے اندر زیادہ شوق ہے تو آپ کسی کی بیٹی کے اوپر اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے، اس کو موبائل کے ذریعے بہلانے پھسلانے سے پہلے، ناجائز سمبند بنانے سے پہلے، اگر آپ سماج کی کسی بچی کو پسند کرتے ہو تو جائز طریقے پر اور پھر سسٹم میں جا کر اپنے ماں باپ سے بات کرو، اس سے رشتہ کرو، نکاح کرو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سماج ترقی بھی کرے گا اور پھر آپ کی زندگی کے اندر برکت بھی ہوگی۔ ورنہ یہ ڈپلیکیٹ ڈائیلاگ مارتے پھرو گے نا کہ تم ہماری زندگی ہو، تمہارے لیے چاند پر آسمان پر چڑھ جاؤں گا، تارے توڑ کر لاؤں گا، تو کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی بھی تم اپنی زندگی میں ناپاک طریقے پر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے ہندو بھائیوں کی کتاب میں بھی ہے، یتھا وایوں سماشریتے سرو جیونتے جنتوہ، یتھا وایوں، اے نوجوانوں، شادی اس طرح ضروری ہے، just as a air for necessary for the life، جیسے ہوا انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی شادی انسان کی پوتر زندگی کے لیے، پوتر پاک زندگی کے لیے، that is very compulsory، اس کے لیے ضروری ہے۔ having a happy married life in the form of wife، بیوی سے ہی خوشحال زندگی آ سکتی ہے، تمہاری گرل فرینڈ سے نہیں۔ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ختم کرو ان سب ناجائز طریقوں کو، ناجائز تعلقات کو۔ نوجوانوں، اللہ نے اس لیے نہیں جوانی دی۔ دل خیر آبادی صاحب نے ابھی ایک کہا تھا نا، ابو جہل کا خاتمہ کرنے والا، 2 بچے تھے، کتنی عمر تھی ہمارے اور آپ کی طرح؟ ایک کی عمر 13 سال، ایک کی عمر 14 سال کی تھی۔ اس امت کے فرعون کا خاتمہ کیا۔ عبداللہ ابن مسعود کوئی بوڑھے نہیں تھے، 16 سال کی عمر میں تفسیر کے امام بن گئے تھے۔ وہ عبداللہ ابن مسعود، مفسرین جہاں قرآن کریم کی کسی تفسیر کے معاملے میں اٹک جائے تو عبداللہ ابن مسعود کی روایت آ جائے تو فوراً وہیں پر سب کا قلم رک جاتا ہے۔ 16 سال کی عمر میں تفسیر کے امام بن گئے۔ امام مالک 16 سال کی عمر میں مدینہ المنورہ کے جسٹس آف اسلام بن گئے تھے، قاضی اسلام بن گئے تھے۔ اس لیے اپنی جوانی کو صحیح کام میں لگاؤ، اپنی جوانی کو پاک رکھو، اپنی جوانی کو موبائل کے ذریعے تباہ مت کرو، برباد مت کرو۔ سب سے زیادہ اس وقت جو محنت کرنی ہے ہماری نسل کو، وہ تعلیم پر محنت کرنی ہے۔ آپ تعلیم حاصل کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے مقابلے میں دوسری کوئی قوم کھڑی نہیں ہو سکتی۔ وقت کم ہے، زیادہ وقت چاہیے تفصیل سے بات کرنے کے لیے، لیکن اتنا کہوں گا، ارے جو کام 2000 سال تک غلامی کی ہو اور پچھلے 76 سال میں اتنی طاقت آ گئی اس قوم میں کہ سب کو غلام بنا لیا، کچھ تو بات ہوگی۔ تو بات یہ تھی کہ اس نے اپنے بچوں کو پڑھایا۔ اس کے بچے آج شادی نہیں کریں گے چلے گا، کھپاچی گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے تو بھی چلے گا، آئی فون، ویوو، اوپو موبائل نہیں رکھیں گے تو بھی چلے گا، لیکن نہ پڑھیں نہیں چلے گا۔ ان کا بچہ پڑھتا ہے، آپ کہیں گے کہ مولانا کیا پڑھوں؟ آپ قرآن پڑھیے، حافظ بنیے، اور میتھ بھی پڑھیں، سائنس بھی پڑھیں، کیمسٹری بھی پڑھیں۔ میتھ قرآن سے نکلا، سائنس قرآن سے نکلا، سوشل سائنس قرآن سے نکلا، کیمسٹری اسلامک پلیٹ فارم سے نکلا، قرآن سے الگ نہیں ہے۔ 1842 میں اس کو سازش کے تحت الگ کیا گیا، 1842 میں ہمارے قرآن سے نکالا گیا۔ جدید سائنس کی بنیاد قرآن کریم کی آیت کو دیکھ دیکھ کر البرٹ آئنسٹائن نے رکھی۔ البرٹ آئنسٹائن نے اپنے ابا کے گھر سے نہیں لایا تھا،
جدید سائنس کے جو فارمولے تھے، جدید سائنس کیا کہتی؟ زمین بھی گھومتی، سورج بھی گھومتا ہے، سیارے اپنے اپنے مدارات میں گھومتے ہیں، جدید سائنس کا یہی کہنا۔ لیکن اس سے پہلے کیا عقیدہ تھا؟ اس سے پہلے قدیم سائنس کا عقیدہ یہ تھا کہ زمین اپنی جگہ پر ہے، صرف سورج گھومتا۔ البرٹ آئنسٹائن جو جدید سائنس کا بانی ہے، 1915 میں مرا، اس دنیا سے گیا۔ جب اس نے یہ کانسیپٹ لوگوں کے سامنے پیش کی کہ البرٹ آئنسٹائن نے کہا کہ ساری چیزیں، وینس، پلانٹ، جوپیٹر، سوریہ، منگل، چندرما، ساری چیزیں اپنے اپنے مدارات میں گھومتے ہیں، تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ تم نے یہ کانسیپٹ کہاں سے لایا؟ تو البرٹ آئنسٹائن نے کہا کہ مسلمانوں کے قرآن میں ہے، هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون، کہ ساری چیزیں، سورج، ستارے، چاند، سارے سیارے اپنے اپنے مدارات پر گھومتے ہیں۔ جدید سائنس کی بنیاد جس آدھار پر رکھی گئی ہے، وہ آدھار قرآن کریم میں 1450 سال پہلے رب نے بیان فرما دیا۔ اسی لیے قبیلہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہودی طاقتور بنے آپ کے قرآن کے میتھولوجی کو، آپ کے قرآن کے میتھڈ کو اپنا کر، اور آج ذلیل و رسوا آپ ہوئے قرآن کو چھوڑ کر۔ یہودی طاقتور بنے نبی کی سنت کو اپنا کر، اور آپ نبی کی سنت کو چھوڑ کر جانوروں کی طرح کٹنے لگے، اور گاجر مولی کی طرح آپ کو کاٹا جا رہا۔ یہودی کامیاب ہوئے نبی کے فرمان المسلم کجسد واحد، اتحاد کے پیغام کو مانا، کامیاب ہوئے، پوری دنیا کو اپنے مٹھی میں کیا، اور آپ کثرت کے باوجود پوری دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ دولت ہونے کے باوجود یہ قوم سر جھکا کر زندگی گزارتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے نبی کا طریقہ چھوڑا، آپ نے قرآن کو چھوڑا، آپ کو قرآن سے محبت نہیں، آپ کو مسجد سے محبت نہیں، آپ کو مدرسوں سے محبت نہیں۔ یہی مدرسہ ہم لوگ مہینہ کتنا پیسہ نکالتے ہیں؟ 1 بھی روپے نہیں، شاید سال میں زکوٰۃ نکالیں تو بس ہے، ورنہ 500 گھر ہے اس گاؤں میں، اگر 200 روپے مہینے کا نکلے گا تو 1 لاکھ روپے مہینے کا جمع ہوگا۔ اس مدرسے کی آمدنی ہوگی، پڑھانے والے بھی خوشحال ہوں گے، بچے پڑھنے والوں کو بھی اچھا کھانا مل سکتا ہے۔ یہ پیسہ خرچ نہیں کر سکتے، نہیں کریں گے، مٹن کھا لیں گے، 200 روپے کے یوگی کی اماں کا گوشت لے آئیں گے، بھینس کا گوشت لے آئیں گے، مچھلی لے آئیں گے، لیکن پڑھانے کے نام پر، اپنے بچوں کو تعلیم کے نام پر 200 روپے نکالتے ہوئے اماں مر جاتی۔ نہیں میرے بھائیوں، جب تک محنت نہیں کرو گے، جب تک سوچ نہیں بدلو گے، رب ذوالجلال کی طرف سے بھی کوئی مدد نہیں آئے گی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ۔ کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، کوئی تنظیم والا آپ کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، کوئی یونائٹڈ نیشن، یونائٹڈ عرب امارات کھڑا نہیں ہوگا۔ جزیرۃ العرب والے تو بک گئے ہیں۔ یہ عرب کنٹری کے لوگ جہاں پر ڈیزل ہے، جہاں پر پیٹرول ہے، جہاں پر سونا چاندی ہے، جہاں پر مٹی کا تیل ہے، جہاں پر گیس ہے، جہاں پر CNG ہے، ساری قدرتی خزانے ان کے پاس ہے، لیکن یہ بھلونگے، بہرے، بزدل بن چکے ہیں۔ یہ آپ کی مدد کے لیے نہیں آئیں گے، آپ کو خود کھڑا ہونا ہوگا، اور اس کا بہتر طریقہ ہے آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے، تاکہ کل چل کر کوئی شریعت کے خلاف بولے گا، مدرسے کے خلاف بولے گا کہ مدرسہ اللیگل ہے، تو اپنا بچہ پڑھا لکھا ہوگا تو سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر لائر کی شکل میں بات کرے گا جج کے سامنے کہ سر مدرسہ اللیگل نہیں، کیونکہ آرٹیکل نمبر 30 میں لکھا all minorities whether based on religion or language، سارے مائنورٹی کے لوگ، دلت ہو کے مسلمان ہو، قرآن کے نام پر ہو کہ ٹوپی داڑھی کے نام پر ہو، وہ اپنی اپنی پسند سے ادارہ چلا سکتے، مدرسہ چلا سکتے، مکتب چلا سکتے، تعلیمی نظام کو بہتر بنا سکتے۔ کون بات کرے گا؟ ہمارے پاس تو وکیل بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہمارے بچے بس 15 سال کے ہوئے اوپو ویوو موبائل لیا، سیلفی کھچانے میں لگ جاتے۔ نبی کی ذات پر کوئی بات کرے گا تو آپ جواب نہیں دے سکتے۔ اب ایک بہت بڑا برننگ ایشو میرے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے آیا ہے، وقت چونکہ ہوتا چلا جا رہا، یہ بتا کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ کیا کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو رول ماڈل کیسے بنا سکتے ہیں جن پر قرآن کریم نازل ہوا؟ تمہارے نبی تو ایسے تھے الیاذ باللہ جنہوں نے 6 سال کی عمر کی بچی سے نکاح کیا، چھوٹی بچی سے۔ کیا جواب دیں گے آپ؟ Do you have any kind of proof؟ کیوں؟ ہمارے بچے پڑھے ہوئے ہی نہیں، ہمارے بچے تو بس کسی طرح کوچنگ میں جا کر میٹرک پاس ہو جائیں، بس وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چاند میں سراغ کر دیا، آج ہم چاند پر پہنچ جائیں گے۔ نہیں، بہت آسان راستے ہیں، ایک ہی ذریعے سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ This is only one way education۔ نیلسن منڈیلا نے کہا تھا education is the most powerful weapon which you can use to change the world۔ دنیا کو بدل سکتے ہو تعلیم کے ذریعے سے۔ اعتراض کیا 6 سال کی عمر میں محمد علیہ السلام نے اماں عائشہ سے نکاح کیا اور 9 سال کی عمر میں بیوی بنا کر لے کر آئے، کیا جواب دیں گے آپ؟ آپ پڑھے لکھے نہیں، آپ سنسکرت نہیں جانتے، آپ انگریزی نہیں جانتے، آپ ہندی نہیں جانتے، بہت مشکل ہے۔ سوشل میڈیا کھساری لال کا گانا سننے میں آپ آگے رہتے، سلمان خان کی پکچر سیو کرنے میں آپ آگے رہتے۔ آپ کو تعلیم کے میدان میں آنا ہوگا، یہ چیز تعلیم سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ پڑھے لکھے ہوں گے تو کسی بھی افواہ کو، کسی بھی غلط کانسیپٹ کو آپ فیس ٹو فیس بات کر سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی نے 9 سال اور 6 سال کی عمر میں آپ نے وواہ کیا، 9 سال کی عمر میں آپ نے رخصتی کی اماں عائشہ سے، یہ غلط نہیں تھا۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس زمانے میں 1450 سال پہلے اس وقت کی آب و ہوا کچھ ایسی تھی کہ 9 سال کی عمر میں بچیاں بالغہ ہو جایا کرتی تھی۔ یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، جب بالغ ہے تو شادی کرنا آسان، نہیں مانے اور جائے۔ مہابھارت پڑھیے، مہابھارت میں لکھا ہوگا تریشدشو دش ورشا بھار گووندین نگنکام ایکوینشتی ورشا وا سپرا ورشا واپنویات۔ رام گری مہاراج صاحب نے کہا کہ مسلمانوں کی حدیث کی کتاب میں ہے کہ محمد نے 9 سال کی عمر میں اماں عائشہ کو بیوی بنایا۔ کتنا بڑا ظلم کیا، 9 سال کی بچی سے کیسے وواہ کیا جا سکتا ہے؟ چلو آپ کی بات مانتے ہیں کہ نبی نے ظلم کیا، 1 منٹ کے لیے مان لیتے، ہمارے نبی نے کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، آپ نے سوچا بھی نہیں ہے، کسی کا 1 قطرہ خون تک نہیں بہایا، آپ نے کسی کو اف تک بھی نہیں کہا ہے، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن پھر بھی مانتے ہیں آپ کی بات کہ نبی نے 9 سال کی عمر میں بچی سے وواہ کرنے بیوی بنا کر لے کر آئے۔ مہابھارت میں تو لکھا ہے تریشدشو دش ورشا بھار گووندین نگنکام، 30 برس کا بڈھا، 30 برس کا نوجوان ہٹا کٹا 10 برس کی لڑکی سے نگنی کر سکتا ہے، وواہ کر سکتا ہے۔ ایسی لڑکی سے جس کو حیض کا خون نہ آیا ہو، تریشدشو دش ورشا بھار گو، جس کو حیض کا خون نہ آیا ہو، تریشدشو دش ورشا بھار گو وندین نگنکام، ایسی لڑکی جو بالغ نہیں ہوئی ہے، 30 برس کا لڑکا ہے، 10 برس کی لڑکی سے وواہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ چلیے یہاں تو لڑکی کی عمر 10 برس ہے، مان سکتے ہیں کہ بڑی ہے، 1 سال بڑی، آئیے اور نیچے پڑھیے ایکوینشتی ورشا، ایکوینشتی، ومشتی 20 کو بولتے ہیں نا، جیسے 20 کو انگریزی میں کیا بولیں گے؟ 20 کے علاوہ انگریزی میں تو کوئی اور شبد نہیں ہے، 20 کے لیے اردو میں 20 بولتے، عربی میں کچھ اور بولتے، 20 سنسکرت میں ایک ہی ورڈ ومشتی، اس کے ساتھ ایک لگائیے، ایکوینشتی، ایکا دوے ترینی چتواری پنچاوتی षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश 11 द्विदश 12 त्रयोदश 13 चतुर्दश 14 पंचदश 15 षोडश 16 सप्तदश 17 अष्टोदश 18 नवदश 19 विंशति 20 एकविंशति द्विविंशति त्रयोविंशति, चले जाइए 100 तक इसी तरह करते करते। एकविंशति वर्षा वा 17 वर्षा वाप्नुयात्, 21 बरस का कोई लड़का, जवान लड़का 7 बरस की छोटी लड़की से भी विवाह कर सकता है। हमारे नबी ने तो 9 साल की उम्र में की, महाभारत में तो 7 ही साल में कह रहा कि पकड़ लो बीवी बना के ले आओ। अब क्या कहेंगे रामगिरी महाराज साहब? महाभारत में
چرچے کا وشے نہیں بننا چاہیے۔ ہمارے نبی نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے تو جینے کا طریقہ بتایا، نبی پاک علیہ السلام نے تو طریقہ بتایا ہے انسانوں کو تمہیں سماج میں معاشرے میں کیسے رہنا۔ لیکن میرے بھائیوں، بس ہمارے ہی لوگوں کی غلطی کی وجہ سے، ہماری ہی بدعملی کی وجہ سے لوگوں کو مواقع مل جاتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے دو ادھارن پیش کیا۔ ایک تو اتر پردیش کا مدرسہ، 23,500 مدارس تھے، کیا ضرورت تھی؟ 4-5 لوگ گئے ہائی کورٹ، سن 2022 سے جا رہے ہیں ہائی کورٹ میں بار بار درخواست دے رہے ہیں مدرسہ ایکٹ بند کرو، مدرسہ ایکٹ بند کرو۔ ان میں سے ان کے اپلیکیشن کو کلیئر کیا گیا، ملایا گیا تو دیکھا گیا کہ 4 مسلمان ہیں، ایک ہی ہندو ہے، اور 4 مسلمان میں سے ایک مدرسے کا معتمم ہے، سہارنپور ضلع کا کم بخت نالا ہے۔ اللہ اس کو سمجھ دے۔ کون ہے بند کرنے والا مدرسوں کو؟ ہمارے لوگ 17.5 لاکھ بچے پڑھتے، 507 مدرسوں کو صرف آپ فنڈ دیتے ہو اتر پردیش کے گورنمنٹ صاحب، سرکاری مدرسے 550 سے، باقی سارے مدرسے، ٹوٹل مدرسے تو قوم کے لوگ ہی چلا رہے ہیں۔ اسی لیے آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ 3 باتوں پر عمل کیجئے، میں اکثر جگہ پر بتاتا ہوں۔ پہلے نمبر پر تعلیم، دوسرے نمبر پر کچھ کاروبار کیجئے، تجارت، خصوصاً نوجوان جن کے پاس 50,000 آتا ہے، یا تو شراب پی کر دھت رہتے ہیں، یا تو بڑے بڑے موبائل خرید لیتے ہیں قسطوں میں، EMI میں خرید لیتے ہیں، آج کل نیا بوال یہ۔ اسی لیے پیسہ اگر آپ 100 روپے مہینے ایک دن میں خرچ کرتے ہیں تو 200 روپے کم سے کم کمانے کی کوشش کرو، تبھی آپ ترقی کر سکیں گے۔ تجارت اللہ کے نبی نے 15 سال کی عمر سے 40 سال کی عمر تک محمد رسول اللہ نے تجارت کی تھی نبوت ملنے سے پہلے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام اسٹون کے دنیاوی بازار سے واقف تھے۔ آپ علیہ السلام صرف نماز بتانے کے لیے نہیں آئے، صرف قرآن کی آیت سکھانے کے لیے نہیں آئے، دنیا کے ہر ایک معاملہ تبیان لکل شیء قرآن کہتا ہے۔ گائیڈر، رہبر، رہنما جب غیر نبی کی سیرت کو اپنا کر دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے تو آپ تو پھر بھی نبی کے امتی ہیں، آپ اس پر چل کر آپ کیوں نہیں کامیاب ہو سکتے؟ آپ ضرور کامیاب ہو سکتے۔ تعلیم پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سب سے پہلے اپنے بچوں کو مکتب بھیجیے، مدرسہ بھیجیے، اس کے بعد آپ کا بچہ اگر حافظ قرآن بن جاتا ہے، اگر آپ کا بچہ آپ چاہتے ہیں حافظ قرآن نہ بنائے لیکن عقیدہ سکھا دیں، نماز حرام حلال سکھا دیں جو ضروری ہے، پھر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی میں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤں گا، ٹیچر بناؤں گا، MBBS MD ڈاکٹر بناؤں گا، ویگیانک بناؤں گا، تو یہ بھی شریعت اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ بنا سکتے ہیں آپ اپنے بچوں کو، کوئی حرج نہیں، لیکن بنیادی تعلیم اسلامک تعلیم ہونی چاہیے، تربیت ہونی چاہیے۔ اسی لیے کہ پنڈت دیانند سرسوتی جی بھی نے کہا تھا کہ ماترمان پترمان چاریاوان پرشو ویدا پرشستا دھارمکی ودی دیس ساماس مگنہا، کہ بھئی ماں کی تربیت کا فریضہ بنتا ہے۔ پہلے ہمارے ماں کے کوکھ سے آج قاسم نانوتوی کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ ہمارے ماں کے کوکھ سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کیوں نہیں جنم لیتا؟ ہمارے ماں کے کوکھ سے حسین احمد مدنی کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ کیونکہ ماں نے اپنا رول ماڈل کٹرینہ کیف کو بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ماں نے رول ماڈل اماں عائشہ کو نہیں بنایا، وہ اماں عائشہ جن سے مرویات 2000 یعنی 2210 حدیثیں روایت کی گئی ہیں۔ صحابہ کرام میں کوئی اختلاف ہوتا تھا کسی مسئلے کو لے کر تو ڈائریکٹ اماں عائشہ کے پاس پہنچتے تھے۔ وہ اماں عائشہ جن کی برات کے لیے ان پر تہمت لگائی گئی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16 سے 17 قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائی۔ وہ اماں عائشہ جن کی برکت کی وجہ سے تیمم جیسا مبارک عمل مسئلہ اس قوم کو اس امت کو ملا ہے۔ ہماری مائیں اماں عائشہ کو رول ماڈل نہیں بنائیں گے بلکہ ساس بھی کبھی بہو تھی، یہ ان کا رول ماڈل بنتا ہے۔ اس لیے سماج کے ماں اور بہنوں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو۔ آپ کے لیے ضروری آپ اپنے بچوں کو بنیادی عقیدے سکھائیے، نماز کے بارے میں بتائیے، نبی کی جیونی کے بارے میں بتائیے، صحابیات کے بارے میں بتائیے۔ اگر آپ کی بیٹی ہے
समाज की बहू है, समाज की आपकी अगर बहन है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला बच्चों की तरबियत से यहूदी आज इस मकाम पर पहुंचा कि 5 लाख आर्मी उसके पास है। यहूदी के नौजवान मरने मिटने के लिए तैयार होते और हमारा नौजवान इतना बुज़दिल है कि अगर कोई कानून आता है तो हम हक बात करने के लिए डरते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला हाथ में हथकड़ी लग जाएगी। आपको कौम है जिसकी शरीयत ने हक बोलने की परमिशन दी है। बादशाह कोई भी हो, बादशाह जालिम हो के जाबिर हो, हक बात कह देना सबसे बड़ा जिहाद है। कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइरिन, रवाहु तिर्मिज़ी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। और आपकी शरीयत और आपका संविधान भी आपसे कहता है कि हक बात बोलो। मिस्टर मोदी हो, मिस्टर योगी हो, जॉर्ज बुश हो, ट्रंप हो, दुनिया का कोई भी जालिम होगा तो उसको जालिम है तो जालिम कहेंगे, हक बात बताएंगे। ये हमारे नबी का तरीका रहा है। ये जब ही हो सकता है जब आप दीनदार होगे, जब आपके अंदर नबी की सुन्नत होगी, कुरान से मोहब्बत होगी, तभी हो सकता है, वरना बुज़दिली आपके अंदर से कभी जा नहीं सकती, डरपोक होकर रह जाओगे। मेरे नौजवानों, ये 3 काम करना है। अपने बच्चों को तालीम दीजिए, जो बच्चे हमारे छोटे हैं उनको तालीम दीजिए, ज़रूर दीजिए। आप कहेंगे कि मौलाना हम अपने बच्चे को हाफिज भी बनाएं और फिर स्कूल में भी पढ़ाएं, कोई ज़रूरी नहीं है। आपका मदरसा है, सिलेबस तैयार कीजिए, नहीं आता है राब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह बताऊंगा। 8 साल का सिलेबस रखिए और तय कीजिए जो बच्चा नर्सरी में दाखिला होगा वही बच्चा नूरानी कायदा में भी उसका दाखिला होगा वहीं पे। वो बच्चा नर्सरी से लेकर अगर मैट्रिक तक की तालीम हासिल करता है, 8 साल का सिलेबस रखे, शॉर्ट कीजिए। 4-5 सब्जेक्ट जो ज़रूरी है, मैथ है, साइंस है, केमिस्ट्री वगैरह वगैरह है, अंग्रेजी है, हिंदी है, इनमें से 2 ही 3 सब्जेक्ट ज़्यादा हार्ड है। अगर आप शॉर्ट करेंगे तो बहुत आसानी के साथ, यानी मैट्रिक तक, नर्सरी से लेकर मैट्रिक, जिस साल बच्चे की मैट्रिक की तालीम होगी, मैट्रिक का सर्टिफिकेट मिलेगा, उसी दिन उस बच्चे के सर पर दस्तार की भी फजीलत बांधी जानी चाहिए। और एक मदरसे के अंदर में हो सकता ऐसा निज़ाम बनाए तो हम लोग थोड़ी आराम से काम लेते हैं। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ सिलेबस है, मैथ साइंस, वरना इल्म केमिस्ट्री किसकी इजाद? जाबिर इब्न हय्यान की है कि नहीं? इसका पुराना नाम था इल्म कीमिया, बदलकर केमिस्ट्री बना दिया। डायबिटीज का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम इसकी खोज करने वाला फ्रांस का एक बड़ा डॉक्टर, इस डायबिटीज का असल नाम है ज़ियाबितीस, जो कि मुसलमानों ने खोज की, आज इसको बदल दिया। सारी चीजें हमारी लाइफ में वजूद में है। हम चाहें तो आज भी हम दुनिया को मुट्ठी में कर सकते, लेकिन वैसी मेहनत करनी होगी, उलमा को मेहनत करनी पड़ेगी और आवाम को साथ में खड़ा होना होगा कि मौलाना चलिए आप आगे, हम सब आपके साथ है। बहुत बड़ी रकम नहीं खर्च करना। अगर महीने का 200-300 रुपए निकाल लेंगे तो आपका बच्चा एक हाथ में हाफिज़े कुरान होगा, दूसरे हाथ में उसके साइंस और विज्ञान भी होंगे। ये कुरान से अलग नहीं, कुरान में मैथ है, फल्यक्तुब बैनकुम, दलील को कोई काट नहीं सकता है। कुरान में साइंस है, वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, साइंस है, वयखलुकु मा ला तालमून, ये साइंस है, तिब्यानन लिकुल्लि शै, ये साइंस है। कैंसर का इलाज कुरान में है, इन्नल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नुज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। तेजसन प्रोफेसर से पूछो, चियांग माई यूनिवर्सिटी, वो थाईलैंड का वो जो प्रोफेसर था, उसने तहकीक की थी कि इस कैंसर का मैं बानी हो, लेकिन जब उसको किसी ने कहा कि आप नहीं है गुरु, मुसलमानों के कुरान में तो 1450 साल पहले रब ने बता दिया है नबी के जरिए से, तौबा करके मुसलमान होता है, वो कहता है कि हम तो समझ रहे थे हम ही इसके बानी है, लेकिन अल्लाह ने कुरान में कैंसर का भी इलाज बताया। कुरान में सारे मज़ामीन मौजूद, खोज कर निकालने की जरूरत है। हमारे नौजवानों, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सलमान खान, शाहरुख खान के पीछे मत भागिए और लफंगागिरी कम कीजिए। अपनी जिंदगी का एक गोल सेट करो, अपना एक मिशन बनाओ, मकसद बनाओ कि हमको करना क्या। डेली पान खाकर, एयरफोन कान में लगाकर और मोबाइल पॉकेट में रखकर और खपाची में बैठकर पूर्णिया और कटिहार मत कीजिए। कुछ कीजिए अपनी ज़िंदगी के अंदर, वरना ये ज़िंदगी बेकार है, वरना ये जवानी बेकार है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा इस उम्मत को करने की तौफीक दे, अमल की तौफीक दे।
ابھی بیٹھے بہت سارے معتبر شخصیات. میں تو طالب علم تھا، آپ کے سامنے آیا، کچھ پڑھا تھا ان لوگوں سے تو آپ کے سامنے پیش کیا. انشاءاللہ کہیں زیادہ جامع خطاب ان لوگوں کا ہوتا ہے، سن کر کے جائیے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں گئے یہ تنویر صاحب؟ کہاں گئے؟ نہیں ہے. نہ آپ شریعت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ آپ دنیا سے واقف ہو سکتے ہیں. اسی لیے ضروری ہے اپنے بچوں کو آج سے ہی عزم مصمم کیجیے، تعلیمی ادارے بنائیں. ہمارے پاس تعلیمی ادارے نہیں ہے، نہ تو بہتر مدارس ہیں جو خود مختار چلتا ہے، ورنہ ہم نے کوئی ایسا مدرسہ نہیں دیکھا کہ جہاں گاؤں والوں نے گود لے لیا ہو، 2-3 گاؤں والوں نے، کہ مولانا لوگ آپ لوگ کہیں چندہ کرنے نہیں جاؤ گے، ہم کافی ہیں، آپ صرف پڑھائیے. آپ قرآن کی بھی تعلیم دیجئے اور اب ہمارے بچوں کو ABCD بھی پڑھائیے، وہ بھی ضروری. ABCD انگریز کے ابا کی نہیں ہے یہ لینگویج. ABCD انگریزی زبان بھی اللہ ہی کی ہے. انگریزی کلچر کو نہیں اپنانا ہے، انگریزی زبان سکھانا ہے بچوں کو، لیکن اس سے پہلے قرآن کی تلاوت سکھانا. من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ. اگر آپ قرآن سکھاتے ہیں، سماج کا اگر کوئی آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال پہ ایک نیکی لکھتے ہیں. تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، آ رہے ہیں، اس کے بعد پھر تو جانا ہی، ورنہ کل کون آئے گا یہاں پہ؟ آپ کے یہاں کوئی نہیں آئے گا، اس وقت تو کوئی نہیں ملے گا آپ کو. اسی لیے اس کو قیمتی جانیں اور سننے کی کوشش کریں. تو اسی لیے میرے نوجوانوں، خصوصاً نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ کو اس میدان میں آنے کی زیادہ ضرورت ہے، تعلیم کے میدان میں. یہودی عورتیں اپنے بچے کو پیٹ میں تربیت کرتی. یہودی اور اپنے بچے کو پیٹ میں، کیسے پیٹ میں تربیت ہوتی؟ میری مائیں آپ سنیں ذرا. جب ماں حمل سے ہوتی ہے تو وہ لیڈیز 6 مہینے کے بعد وہ بولنا شروع کرتی ہے. کیا؟ ڈیفیکل ہسٹری بولنا شروع کرتی. ڈیفیکل ہسٹری، میتھ کے سوالات، تاکہ اس سے بچہ سنے تو ذہن تیز ہو. یعنی جو چیز ہم بچے کے پیدا ہونے کے بعد کرتے ہیں، کرتے بھی نہیں ہیں، بلکہ ان کو اسکول میں ڈال دیتے ہیں، مدرسے میں ڈال دیتے ہیں، علماء دیکھیں گے، ٹیچر دیکھے گا. نہیں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے پہلے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا، تب جا کر استاد کے تو تیسرے نمبر پہ آتا. اسی لیے پنڈت دیوانند سرسوتی نے کہا تھا، ماترمان پہلے ماں، چاریاوان پھر باپ، ماترمان پترمان، پہلے ماں پھر پتا پھر چاریاوان، تیسرے نمبر پر ٹیچر، اس کی ذمہ داری ہے. پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کی صحیح تربیت کرنا. ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے تعلیم کا. انشاءاللہ ہم ہر پریشانی اور ہر ظلم کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ان کو جواب دے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.